अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। टेलीविजन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलों पर गुफ्तगू होती है। समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हों, सियासी मामलात हों, दीगर मसाइल हों, कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए इसके ऊपर बात की जाए। और प्रोग्राम का आगाज़ थोड़ा सा ताख़ीर के साथ हुआ है, वक्त हमारे पास महदूद है और एक बड़ा अहम मामला और मौजू है जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। इससे पहले भी इस मामले और मौजू पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है और हमारी कोशिश होती है कि इस मौजू पर जो आज हमने चूज़ किया है इसके ऊपर बात की जाए। इस पूरी सोसाइटी के अंदर जितना ज़्यादा स्ट्रेस पाया जाता है, जितनी ज़्यादा हम टेंशन देखते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। तो कोशिश ये होगी कि आज इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। यकीनन हालात बिल्कुल भी साजगार नहीं है, नामसाइब हालात के अंदर रहना, सरवाइव करना आसान नहीं है। नसीहत करना आप ये सोचेंगे कि यकीनन आसान होता है, लेकिन कैसे इससे वाक़यातन निपटा जा सकता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, बिला ताख़ीर उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले जो आज हमारे मौजूद मेहमान हैं डॉक्टर शफीक यासीन साहब, MBBS हैं, DPM फ्रॉम आयरलैंड, इसके अलावा मैरीलैंड UK से, और फिर उसके अलावा क्रिंज ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं और साइकियाट्रिस्ट हैं फ्रॉम यासीन साइकियाट्रिक हॉस्पिटल से। उनको मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद अवेज़ लतीफ़, एडमिन ऑफिसर हैं YPH हॉस्पिटल यानी कि यासीन साइकियाट्रिक हॉस्पिटल से। उनको मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि इनको फैक्ट्स में कन्वर्ट करके आपसे जो इसके ऊपर बात की जाए। सबसे पहले हमारी सोसाइटी में आप देखते हैं वैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, फिज़िकली प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ रहे हैं। डायबिटिक के केसेस बड़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, हम रोज़ाना उसके ऊपर प्रोग्राम्स कर रहे हैं। इसके अलावा किसी के साथ जो है वो जनाब ब्लड प्रेशर का इशू है और इसके साथ साथ फिर जो दीगर बीमारियां उसमें लोग मुब्तला हो रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आखिर क्यों इतनी तेज़ी से इसमें इजाफा हो रहा है। जितनी भी रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, मैं अगर उनका हवाला देना शुरू करूँगा तो बहुत देर उसमें हो जाएगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इससे कैसे बचा जा सकता है और आप क्या समझते हैं कि एक्चुअली कि ये प्रॉब्लम है किस जगह। मैं चाहूँगा सर यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। थैंक यू यासिर। पहले तो मुझे खुशी हो रही है कि आपने डायबिटीज़ का जिक्र किया, इसलिए कि मैंने रिसेंटली एक टॉक अटेंड की है और एक प्रोफेसर आए थे मलेशिया से, बहुत अच्छी टॉक दी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज़ एक्चुअली एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ डायबिटीज़। और अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो कितनी कॉमन है, तो समझ लें पूरा मलेशिया जितना है उतना ही पाकिस्तान 1 in 3, वेरी कॉमन। लेकिन अगर हम मेंटल हेल्थ के हवाले से देखते हैं तो आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, स्लीप प्रॉब्लम्स जो हैं वो आई थिंक 1 in 2 हैं। अगर हम सपोज़ कंसिडर करें प्री डायबिटिक्स को भी डायबिटीज़ के उसमें डालें कि जहाँ पे उनको इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है, इसी तरह माइल्ड एंजाइटी, माइल्ड डिप्रेशन, इंसोम्निया जहाँ माइल्ड हो, लेट तक जागना, नहीं सोना, स्क्रीनिंग टाइम जो है सोशल मीडिया पे रहना, दिस इज़ ऑल कंसिडर्ड इन माइल्ड कैटेगरी जहाँ पे टॉकिंग थेरेपी की ज़रूरत होती है और वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट आर इम्पॉर्टेंट। लेकिन जहाँ पर मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में बीमारी आ जाती है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है और या फिर साइकोसिस है, वहाँ पे यू डेफिनेटली नीड अ साइकाइट्रिस्ट बिकॉज दवाइयों की ज़रूरत होती है। वी हैव केमिकल इम्बैलेंस ब्रेन में, नॉर्डनलीन है, डोपामीन है, सेरोटोनिन है, इनके केमिकल इम्बैलेंस से एक बीमारी ओरिजिन हो रही है। और अगर हम वो केमिकल इम्बैलेंस करेक्ट नहीं करते बाय यूजिंग SSRIs, एंटी डिप्रेसेंट्स या फिर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स या एंजोलिटिक्स, तो वो करेक्ट नहीं होती। चाहे आप किसी जगह चले जाएं, क्वाइक्स के पास चले जाएं, आप दम कराने के लिए चले जाएं, तो हो ये रहा है अनफॉर्चुनेटली कि एक तो बीमारी बढ़ रही है बिकॉज वी हैव एनवायरमेंटल फैक्टर्स, स्ट्रेसेस, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल चेंजेस आए हैं पाकिस्तान में, जो ड्रामेटिक चेंज लास्ट 1.5-2 साल में आ रहे हैं नज़र, वो बहुत अफेक्ट कर रहे हैं आम आदमी की मेंटल हेल्थ पे। वो ज़्यादा डिप्रेस होता जा रहा है, उसको फ्यूचर बड़ा नेगेटिव नज़र आ रहा है। आप न्यूज़ ओपन करते हैं, आपको लगता है कि यार इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान कहाँ जा रहा है जी, बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। लोग आई थिंक कहते हैं ना कि सिगरेट स्मोकिंग कैंसर से रिलेट करते हैं एटियोलॉजिकली, कि देखते हैं यार ये वजह थी कि इस इंसान को कैंसर हुआ है, तो आज मैं रिलेट करता हूँ एक न्यूज़ देखने को डिप्रेशन, एंजाइटी के साथ। तो देयर आर फैक्टर्स
باہر تو پڑھتے رہیں کہ جینیٹک ولنریبلٹی ہے, جینز ہیں, اس سے یہ بیماری ہوتی ہے, لیکن مجھے تو اب انوائرمنٹل فیکٹرز اتنے بڑے نظر آ رہے ہیں کہ میں جینیٹک ولنریبلٹی کو بھول گیا ہوں. اور یہاں پر اور یہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر دوسرا ایشو از اسٹگما اینڈ اویئرنیس ان سائیکائٹری. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں. ایک پاگل پن کا ورڈ اگر ہم ڈکشنری سے نکال دیں اردو میں تو شاید 5 گنا لوگ زیادہ سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں گے آج. لیکن انفارچونیٹلی اسٹگما اتنا زیادہ ہے کہ جو بھی سائیکائٹرسٹ کے پاس آ رہا ہے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ جی یہ پاگل ہے, پاگل ہے, اور وہ ایک شرمندگی محسوس کرتے ہیں ایک سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا, اور یہ شرمندگی ان کو روکتی ہے ایک ٹریٹمنٹ لینے سے. ایگزیکٹلی کہ آپ اگر کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, اگر وہ کسی سائیکیاٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے, وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں, ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں ایک امیج ہم اپنے دماغ میں بنا لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گیا ہے, اس سے دور رہنا چاہیے. اگر وہ سیدھی بھی بات کرے گا تو ہمیں لگے گا کہ شاید یہ کچھ جیسے ہم کہتے ہیں کوئی بہکی باتیں کرنا اس نے شروع کر دی. تو انفارچونیٹ تو یہ ہے. جی بالکل بالکل. تو یہ فیکٹرز تو مین آپ کو نظر آ ہی رہے ہیں. تو باقی یہ کہ اگر ڈاکٹر کے پاس پیشنٹس آ بھی رہا ہے اور کبھی انفارچونیٹلی بھولے بھٹکے وہ سائیکائٹرسٹ کے پاس آ گیا, تو ایشو یہ ہے کہ دے ڈونٹ ریلیٹ سائیکائٹری ایز میڈیسن, اٹس اے سائنس. یہ ایم بی بی ایس کے بعد ہمارا حصہ ہے جو ہمیں آگے جا کے کرنا پڑتا ہے. یہاں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ای این ٹی ہے, ڈرمیٹولوجی ہے, ایون اینڈوکرائنالوجی, ہارٹ پرابلمس ہیں, یہ تو سائنس ہے, میڈیسن ہے. اور ایک بلڈ ٹیسٹ پہ آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ جی بلڈ ٹیسٹ کرایا, گلوکوز لیول یہ ہے, HbA1c کرایا, اتنا بڑا ہوا ہے ٹیسٹ, تو یہ پری ڈائبیٹک ہے, ڈائبیٹک ہے, اس کو یہ دوائی لکھ کے دو. ویری بلیک اینڈ وائٹ. سائیکائٹری از گرے. بولتا ہے کہ جب آپ سائیکائٹرسٹ کے پاس آتے ہیں, دیر از نو ٹیسٹ ان دا ورلڈ ٹو ڈائگنوز کہ بھائی آپ نے بلڈ ٹیسٹ کرایا, اس کو کہا یہ آپ ماڈریٹ ڈپریشن ہے, آپ کو انزائٹی ڈس آرڈر ہے, اس کو سیزیفرینیا ہے, کوئی ایسے مارکرز ہوں, کوئی ایسا طریقہ ہو. آپ باتوں سے سن کے اس کو فیل کرتے ہیں کہ بھائی میں ایمپیتھائز کر رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ پرابلم ہے, مجھے آپ سے بہت کیا کہتے ہیں ہمدردی ہے, اور میں یہ دوائی لکھوں گا تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور یہ اٹس اے گریجول پروسیس, کیونکہ ایک نیورو کیمیکل امبیلنس ہے آپ کے دماغ میں جو کہ کریکٹ ہونا ہے, اور وہ کریکٹ ہوگا تو آپ ڈپریشن سے نکلیں گے, آپ سائیکوسس سے نکلیں گے. تو یہ لوگ نہیں سمجھتے. ایک دفعہ آتے ہیں اور کہتے ہیں, اگلی دفعہ آ کے کہتے ہیں یار ہم تو فرق نہیں پڑا, ہم تو ناؤزیٹڈ فیل کر رہے تھے, یا تھوڑا سی متلی جیسا ہو رہا تھا, پیٹ میں درد ہو رہا تھا, ہیڈ ایک ہو رہی تھی, وچ از اے ویری کامن سائڈ افیکٹ آف سم آف دا میڈیکیشن ان دا فرسٹ 7 to 10 days. اور ہم میں پیشنس نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے. ہم تیسرے چوتھے ہفتے تک ویٹ نہیں کرتے کہ بھائی امپروومنٹ تو بعد میں آنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ آنا چھوڑ دیتے ہیں, آپ پھر کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. یو گو فار ادھر ڈاکٹر شاپنگ, کہ آپ نے جا کے ڈفرینٹ ڈاکٹرس کو دکھایا, یا پھر آپ کہتے ہیں یار چھوڑو ڈاکٹر کو, ہم کچھ اور ہی جگہ جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں سکون ملے گا. اینڈ دیٹ از ویری ولنریبلٹی وہاں پہ بڑی ہوتی ہے. یو کین گو ایون ٹو ٹیک ڈرگس, ایمفیٹامین, آئس, کرسٹلس کی طرف آ رہے ہیں, اور ڈرگ انڈیوس پرابلمز آر بیکمنگ اے میجر پرابلم ان پاکستان. اب تو اسکولنگ لیول تک چلے گئی ہے. تو یہ جو ہے نا انفارچونیٹلی ہماری ریئلائزیشن نہیں بہتر ہوگی. ایزیلی اویلیبل اگر ڈرگز ہوں گی اسٹریٹس پہ پاکستان کے, جو اتنی سستی ہیں اور فری ہیں پاسبلی ٹو انیشیٹ, کیونکہ آپ ایک دفعہ گاہک تو بن جائیں نا, بالکل ٹھیک, پھر آپ زندگی بھر ڈرگز لیتے رہیں گے. ایگزیکٹلی, یہ بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارا پرابلم یہ ہے, بڑی انفارچونیٹ ہے کہ ہم سیلف میڈیکیشن کی طرف زیادہ جاتے ہیں. اب اس کیس کے اندر بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی تھوڑا سا بھی ایشو ہوگا, کسی کے ساتھ سلیپنگ ڈس آرڈر ہوگا, اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا, وہ خود سے سیلف ڈائگنوسس اس کا کرے گا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیا میں نے کوئی چیز غلط کھائی ہے, اور پھر الٹیمیٹلی اس کو, کیونکہ اتنا آسانی سے اس کا ایکسیس ہے, وہ اینٹی ڈپریسنٹ لے سکتا ہے. اب ڈاکٹر نوز بیٹر کیوں کہا جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیا باہر, کیونکہ آپ یو کے میں بھی رہے, آئرلینڈ میں بھی, آسٹریلیا میں بھی, ہر جگہ آپ نے اراؤنڈ دا ورلڈ دیکھا, کیا یہ جو اینٹی ڈپریسنٹس ہیں ان کا ایکسیس اتنا آسان ہوتا ہے بغیر پرسکرپشن کے؟ چلیں اب یہاں پہ کچھ جگہ یہ کنڈیشن آ گئی ہے, بٹ اسٹل کیا آپ نے دیکھا اتنا فریکوینٹلی لوگوں کو یوز کرتے ہوئے؟ دیکھیں, ایک سائیکائٹرسٹ کو دیکھنا آسٹریلیا کا مطلب ہے کہ آپ ایوریج $360 دے رہے ہیں کنسلٹیشن کے. آج اگر $300 کا $300 کا $1 ہو گیا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ 80,000 روپے آپ خرچ کر رہے ہیں ایک سائیکائٹرسٹ کو دیکھنے کے لیے ایک وقت میں. یہ ان کی کنسلٹیشن فیس ہے. اس پہ اگر ایک سائیکائٹرسٹ پرسکرپشن لکھتا ہے, دیٹ کین بی ویلڈ اپ ٹو مے بی
2 months or 1 month or can be 2 weeks. اس پہ لکھ دیتا ہے کہ جی ایک مہینے سے زیادہ اس کو دوائی نہیں دینی ہے. اگر وہ اینٹی ڈپریسنٹ لے بھی لیتا ہے جا کے کسی فارمیسی سے بیکاز ہی اسپینڈ 80,000 روپیز فار کنسلٹیشن, تو وہ 1 مہینے سے زیادہ دوائی نہیں لے سکتا. تو دیر از ریسٹرکشن, دے آر ویری ویری کہتے ہیں کہ کنٹرولڈ میڈیکیشن ہیں اور یہ ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتی. آئی تھنک ان اے وے وی کین سے وی آر بلیسڈ اور ان بلیسڈ, آئی ڈونٹ نو کیا کہنا چاہیں گے, لیکن ہر میڈیکیشن فارمیسی میں اویلیبل ہیں وداؤٹ لائسنس فارماسسٹ, وداؤٹ کوئی بھی روک ٹوک کے کہ آپ جائیں آپ لیتھیم لے لیں, کوئی بھی میڈیکیشن لے لیں. اب لیتھیم از ایکچولی اے پوائزن. اگر آپ اس کا لیول 1 ملی مول سے اوپر لے کے چلے جاتے ہیں بلڈ میں, اور 1.5 تو ڈیتھ ہو سکتی ہے ڈیتھ, لوگ مر سکتے ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں یار ہم کیوں ڈاکٹر کو دکھائیں, ہم 500 روپے 1000 2000 روپے فیس بچا لیتے ہیں, لیکن ہم جا کے فارمیسی والے سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیں کہ سکون کے لیے کون سی دوائی ہے. وہ کہے گا زینکس کھا لیں, آپ ڈپینڈنٹ ہو جائے, ایڈکشن آپ کو ہو جائے گا فور دا لائف ٹائم. لیکن وہ ایڈکٹ ہونے کو تیار ہیں, لیکن رائٹ ٹریٹمنٹ لینے کو تیار نہیں ہیں. ہاں, تو یہ پین مینجمنٹ کے حوالے سے بھی آتا ہے, جہاں کوڈین بیسڈ پین کلرز ہیں. سائیکائٹری میں تو رینج آف میڈیکیشن ہے جہاں پہ آپ ایڈکٹ ہو سکتے ہیں, ڈپینڈنٹ ہو سکتے ہیں, یا مس یوز کر سکتے ہیں دوائی کو. لیکن انفارچونیٹلی اتنی کم کنسلٹیشنز ہونے کے باوجود, میں تو باہر سے آیا تھا کہ پاکستان میں لوگوں کو نفسیات کے حوالے سے علاج دوں گا, اور فیس بک کا ایک پیج بھی اوپن کیا ابھی ریسنٹلی. میں نے پہلے سوشل میڈیا پہ اتنا ریلائی نہیں کیا. I wanted to keep a low profile for many reasons, as you know, کہ جو پاکستانیز باہر سے آتے ہیں وہ ٹارگیٹ کلنگ اور بہت سی چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں, بات ہے. تو آپ لو پروفائل ہی رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اچھی گاڑی نہ چلائیں, یا اچھی جگہ پہ نہ جائیں, یا اچھے کپڑے نہ پہن لیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک پیشنٹ میں بس آیا, کل ہی کی ایگزامپل ہے, ہی واز ان دبئی فار 2 years, پاکستان میں تھا, بہت ہارڈ ورکنگ لیبر. اب ایک پاکستانی جب باہر جاتا ہے مشکل سے کام کرتا ہے, 8-8 10 لوگ ایک کمرے میں بیچارے سو رہے ہیں باہر, اور پھر وہ انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہے, اپنی فیملی سے دور ہے, ڈسٹنٹ ہے, مینی فیکٹرز. تو بیچارہ کیا کرتا ہے کہ مجھے ایک سائیکاٹرسٹ کو دکھانا چاہیے. وہ گیا ایک سائیکاٹرسٹ کے پاس دبئی میں, اینڈ ہی چارجڈ ہم 500 dirhams فار اے کنسلٹیشن. تو وہ مجھے کل بتا رہا تھا کہ یار میری تو پوری مہینے کی سیلری جو تھی 2000 درہم تھی, تو میں 2 دفعہ میں نے مہینے میں دکھایا اس کو, 1000 درہم میرے چلے گئے, اور مجھے کیا ملا 10 دن کا پرسکرپشن, اور پھر ایک 10 دن کا پرسکرپشن, اور ٹوٹل ٹریٹمنٹ اس کو 20 دن کا ملا, جس میں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا. تو 1000 درہم خرچ کرنے کے باوجود وہ بہتر نہیں ہو سکا. ہم پاکستان میں اگر اچھے سائیکاٹرسٹ کو دکھائیں, اچھے سے اچھے سائیکاٹرسٹ کی فیس بھی کیا ہوگی, 1500 2000 2500 سے زیادہ نہیں ہوگی. اور اگر آپ اس کو درہمز یا ڈالرز میں کنورٹ کریں تو بیسیکلی اتنی فیس ہے کہ جتنی فیس کے لیے آپ ایک شاید وہاں پہ جا کے آئس کریم یا لالی پاپ بھی لے سکتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور اتنے کم فیس پہ بھی اگر آپ نہیں دکھاتے ڈاکٹرس کو تو اٹس انفارچونیٹ, اٹس ویری انفارچونیٹ. لیکن کچھ لوگوں سے تو میں ایمپیتھائز کرتا ہوں, اس لیے کہ لو سوشو اکنامک جو گروپ ہے جہاں پہ سیلریز ہی 25,000 ہے, یا اور بیچارے بہت ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, اور آج کل کے حالات میں جو ہم نے نوز ڈائیو لیا ہے اکنامکل, اور ہم بینکرپسی کی باتیں کر رہے ہیں, نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں, تو وہاں پہ وہ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے. جو آج کل موٹر سائیکل میں پیٹرول دلانا افورڈ نہیں کر سکتا, وہ بیچارہ جا کے کہاں سے دوائیاں کھائے گا, وہ بھی ایسی جو شاید آپ کو کچھ سالوں تک لینی پڑ جائے. بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. جی ڈاکٹر ویس, یہ بتائیے کہ کیا ٹینڈنسی ہے ہمارے یہاں, آپ کے ہاسپٹل کو کتنے لوگ وزٹ کر رہے ہیں؟ اب یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے. یہ ہمارے یہاں جس طرح آپ کو پتہ ہے کلچر ہے, جو ہمارے نارمز ہیں, ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, اور ہم آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ جانا ڈاکٹر کے پاس, خاص طور پہ سائیکیاٹرسٹ کے پاس, ایک بری بات سمجھی جاتی ہے. کیا لوگ آ رہے ہیں, کس نوعیت کے کیسز زیادہ نظر آ رہے ہیں؟ ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں زیادہ تر ان میں میجورٹی جو ہے وہ منشیات سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, مینٹلی ڈس آرڈر سے ہے, اور یہ ساری چیزیں. لیکن پیشنٹس ہمارے پاس انٹیریئر سندھ سے بھی آ رہے ہیں, انٹیریئر بلوچستان سے بھی آ رہے ہیں, کراچی کے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں. تو ان میں زیادہ تر جو ایشوز آتے ہیں وہ یہی ایشوز ہوتے ہیں کہ ڈرگ ایڈکشنس ہیں. آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے انوائرمنٹل ایسا ہے, جیسے بھی سر نے کہا کہ چھوٹے بچے سے لے کے اسکول کے بچوں کو شیشہ پرووائڈ آرام سے, شیشہ ہو گیا, آپ کا آئس کا نشہ ہو گیا, یہ ساری چیزیں ایزیلی پرووائڈ ہو رہی ہیں. اور ایون کہ اسٹارٹنگ کے اندر تو وہ ساری چیزیں فری مل رہی ہوتی ہیں. بچہ ہے اسے لالی پاپ کی شکل کے اندر آپ اسے آئس دے رہے ہیں, مختلف طرح کے نشے جو ہیں وہ ایزیلی ان تک ایکسیس ہے. ٹھیک ہے, تو جب یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر یہ ابھی جیسے ریزنٹلی ہمارے پاس ایک بچہ آیا ہے, ابھی
3-4 دن پہلے کی بات ہے ہاسپٹل میں. اس بچے کی عمر 13 سال تھی. 13 سال کی عمر میں اس نے آئس کا نشہ کر رہا ہے وہ, اور چرس کا نشہ کر رہا ہے. تو اب وہ 13 سال کی عمر سے یہ ساری چیزیں کرنا شروع کر رہا ہے, تو آگے کی زندگی کیا ہوگی. جب میں نے اس سے سوال کیا کہ ایک دن میں آپ کتنے کا نشہ کر لیتے ہو, تو اس نے مجھے بتایا کہ سر میں 400 سے 500 روپے کا ایک دن میں نشہ کرتا ہوں. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا پیسے کہاں سے آتے ہیں, تو اس کے اوپر وہ اس کا جواب یہ تھا کہ میرے جو دوست ہیں وہ کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ کر لیتا ہوں, تو وہ مجھ سے پیسے نہیں لیتے. اور اب جب میں اس چیز کا عادی ہو گیا ہوں, اس پہ ایڈکشن پہ آ گیا ہوں بالکل ہی, تو اب وہ مجھے پرووائڈ نہیں کرتے. اب وہ کہتے ہیں کہ اب پیسے آپ خود دو. اب وہ جب گھر سے چیزیں لینے شروع ہوا, پیسے گھر والوں کو بھی جب احساس ہوا کہ اتنے پیسوں کا کیا کرتا ہے, تو اس کے بعد پھر انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ یہ پچھلے 6 مہینے سے آئس کا نشہ اور چرس لے رہا ہے. تو یہ اویئرنیس کی یہ حالات ہیں کہ آپ کو آسانی سے بہت ساری چیزیں اس طریقے سے مل جاتی ہیں, اور اس کے بعد پھر آگے چل کے وہ پھر نفسیات پہ, گھر کے اندر ایک ایڈکشن کا پیشنٹ ہے, ایک بچہ نشہ کر رہا ہے, بڑا نشہ کر رہا ہے کوئی, تو وہ ایک پوری فیملی اس سے متاثر ہے, پوری کی پوری ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے. ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے پھر گھر میں بھی مینٹلی ڈس آرڈرز ہو رہے ہیں, نفسیات کے مسئلے آ رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ساری چل رہی ہیں. باقی ڈاکٹر شفیق صاحب میڈیکل ڈائریکٹر ہیں ہمارے, تو انہوں نے ابھی ریسنٹلی فرائیڈے ایک ڈے رکھا ہے جس کے اندر جو نان افورڈنگ پرسنز ہیں, جو افورڈ نہیں کر سکتے, تو ہم ان کو 2 گھنٹے کے اندر کنسلٹیشن 3 to 5 ایوننگ فری دیتے ہیں. کیونکہ اس طرح کی جو پیشنٹس, زیادہ تر جو پیشنٹس آتے ہیں ہمارے پاس بہت غریب گھرانے کے ہوتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جو ایک گھر میں ایک افراد ہے کمانے والا, وہی نشہ کر رہا ہے, شراب کا نشے میں ہے, اور فیملیز بڑی ہیں اور وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے, علاج بھی افورڈ نہیں کر سکتے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے سر نے ایک دن رکھا ہے جس کے اندر ہم وہ فری کنسلٹیشن دیتے ہیں. اس کے اندر فری اویئرنیس بھی ہوتی ہے, کنسلٹیشن بھی فری ہوتی ہے, اور میں یہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس ایکسیسمنٹ اتنی آسان ہے کہ ہم کوئی بھی نشہ اور کچھ بھی آپ ایزیلی آپ جائیں, آپ دیکھیں گے نارملی یہ چیزیں نارملی مل رہی ہوتی ہیں. ورنہ کہ اگر آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو بڑی سختی ہے ان چیزوں کے اوپر, آپ کو اتنی آسانی سے ایکسیس نہیں ملتا ان چیزوں پہ, بالکل لاس پہ ہر چیزیں. لیکن یہاں پر ایک 13 سال کا بچہ ایزیلی جا کے آئس لے لیتا ہے, ایک 13 سال کا بچہ چرس لے لیتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر کہاں کھڑے ہیں. تو اسی لیے مین جو وجوہات ہیں جو اب ہمارا جس طرف ہم معاشرے کو لے گئے ہیں کہ ہم جو چیز چاہیں ہم ایزیلی پرووائڈ ہو جاتی ہے. پھر دوسری آ جاتی ہے میڈیکیشنز. پاکستان کے اندر, میں ابھی سعودیہ میں تھا, لاسٹ ٹائم سعودیہ گیا تھا, تو وہاں پر ایک سسٹم ہے, اگر مجھے کوئی پیناڈول کی ٹیبلٹس بھی ایون کے لینی ہے تو مجھے پرسکرپشن لینی ہے, اور مجھے پراپر طریقے سے ساری چیزیں کرنی ہے. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ پیناڈول کی ٹیبلٹ پرچون کی دکان پہ ملتی ہے, گروسری پہ, گروسری کی شاپ سے جا کے آپ پیناڈول کی ٹیبلٹ لے رہے ہیں. تو یہ ہمارا بالکل یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس چل رہی ہوتی ہیں. تو کوئی سی بھی میڈیسن ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں, پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس اس ٹائم آتا ہے جس ٹائم وہ اپنے علاج کر چکا ہوتا ہے. آپ اگر کھانسی, نزلہ, بخار یا سم تھنگ کچھ بھی کوئی بھی ڈیزیز ہے اسے, تو وہ سب سے پہلے میڈیکل اسٹور والے کے پاس جائے گا. سب سے بڑا ڈاکٹر اس ٹائم وہ ہوتا ہے. اس سے وہ پہلے 4-5 طرح کی دوائیاں کھا چکا ہوگا, اور جب وہ دیکھ لے گا کہ اب مجھے فرق نہیں پڑ رہا اور وہ ڈیزیز وہاں سے کافی آگے جا چکی ہے, تو اس کے بعد وہ پھر ڈاکٹر کے پاس آئیں گے, اور پھر وہ ساری چیزیں, وہ اس ٹائم تک جو چیز آپ کا چھوٹا سا علاج ہوگا وہ ایک بہت بڑی شکل اختیار کر چکا ہوگا, اور وہ پھر ساری چیزیں اس طریقے سے معاشرہ کے اندر. کل ہی میں نے ایک لڑکے کو جب جم میں میں نے اس کو پوچھا, تو وہ ذرا فزیک کے حوالے سے تھوڑا سا وہ جاننا چاہ رہا تھا. میں نے اس کو پوچھا ذرا ایٹنگ ہیبٹس بتاؤ, تو وہ کہنے لگا کہ میں دن میں 1 دفعہ کھانا کھاتا ہوں. اب میرے لیے تھوڑا سا شاکنگ تھا. میں نے اس کی ایج جب پوچھی, 26-27 سال ایج, اور 1 دفعہ کھانا کھانا, تو یقیناً کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہوگا. میں نے اس کو یہ پوچھا اس کی وجہ کیا ہے, تو وہ کہتا ہے میں کھاتے ہی ہر چیز جو ہے وہ وومٹ کر دیتا ہوں. میں نے کہا کبھی ڈاکٹر کے پاس گئے, کبھی سوچا کہ تمہیں السر ہوا ہوا یا کوئی اس طرح کی پرابلم ہے, کبھی سوچا؟ کہتا ہے نہیں, کبھی خیال نہیں آیا. میں نے کہا خیال کیوں نہیں آیا؟ جو ہیلتھ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اگر اس کے حوالے سے نہیں سوچ رہا ہے تو پھر کیا دماغ میں چل رہا ہے اور کام کیسے کر رہے ہو, یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے یہاں کچھ ٹینڈنسیز ہیں, کچھ اس طرح کا معاملہ ہے. یہ تو میں نے ایک کیس آپ کو بتایا, اور بہت سارے دیگر پرابلمس ہیں. اچھا, اب یہ مختلف نوعیت کے مسائل لوگوں کے ساتھ ہیں. اب میں اپنا ایک ذاتی وہ آپ کو بتاؤں کہ فٹنس کے حوالے سے بہت زیادہ میں سوچنے لگا تھا, اور ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ شاید اس کے علاوہ کچھ سوچتا نہیں تھا. یعنی کہ میرے اعصاب کے اوپر یہ سوال تھا کہ میں نے فٹ رہنا ہے, کوئی غلط چیز نہیں کھانی.
یہ بھی ایک ایشو ہے جو میں نے بعد میں ڈاکٹر سے رجوع کیا تو اس نے مجھے اس چیز کو کم کرنے میں ہیلپ کیا کہ یہ زندہ رہنے کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ اسی کے لیے کیا جائے. ہمیں تو بہت ساری چیزوں کو ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں سگمنڈ فرائڈ ایک سائیکالوجسٹ تھا, سائیکوانالسٹ تھا, اور اس نے ڈیفینس میکینزم کے حوالے سے بہت سی باتیں کہی اور لکھی ہیں, کافی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں. تو جس ڈیفینس میکینزم کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو ہم سبلیمینیشن کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اندر سے کسی کانفلکٹ کا شکار ہو, کسی بات سے خوش نہ ہو جو اس کی زندگی میں ہوا ہے, ہو سکتا ہے بچپن میں, ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کوئی ایشوز رہے ہوں, تو وہ چاہتا ہے کہ اس باتوں کو بار بار نہیں سوچے. ٹھیک ہے, اور وہ ایک ایسے ڈیفینس کو چوز کرتا ہے ایٹ اے انکانشیس لیول کہ وہ یا تو اپنے آپ کو بہت ہی ایکسرسائز میں یا فزیکل فٹنس پہ یا کسی ایسی ایکٹیویٹی میں لگا دیتا ہے. کچھ لوگ پڑھنے میں لگ جاتے ہیں تو پڑھنے میں لگ جاتے ہیں, کتابیں ڈگریوں لیتے چلے جاتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اور یا تو پھر وہ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو, ڈسکشن جاری رکھیں گے. ایک چھوٹی سی بریک ہمیں یہاں پر لینی ہوگی, ایک کمرشل بریک ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ڈسکشن جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک ونس اگین یو واچنگ پروگرام گڈ مارننگ کراچی. اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر بات ہو رہی تھی. ڈاکٹر شفیق یاسین اور ڈاکٹر محمد اویس لطیف صاحب یہاں پر موجود ہیں. یہ جو کچھ ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے, جو سائیکولوجیکل ایشوز سامنے آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی. میں چاہوں گا ذرا وہیں سے کنٹینیو کیا جائے کہ جو ٹینڈنسیز ہماری ہیں جی کس طرف ہمیں لے کر جا رہی ہیں, اور پلس یہ کہ ہم بہت زیادہ فرسٹریٹڈ نیشنز میں ہمارا شمار ہونے لگا. وجہ تو آپ نے ابھی اس کی بیان کی ہے. کیسے اور اس کو اوور کم کیا جائے, کیسے ایجوکیشن کے اوپر کام کیا جائے, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ نے کیا دیکھا ویسٹ میں؟ میں چاہوں گا ذرا اس بارے میں بتائیں. ویسٹ میں جی میں نے بہت سیکھا ہے جی, اور 26 سال باہر گزارے, میری پرسنالٹی میں بہت چینجز آئے جی اور اس کو میں کافی ریلیٹ کرتا ہوں. جی اور ہمیں سکھائی نہیں اس پہ امپلیمنٹ کرتے قرآن میں ہے جی اور آپ کو ڈائریکٹ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے اور کہیں جانے کی ضرورت ترجمہ اور ٹرانسلیشن جی اور تفسیر. لیکن ہوتا یہ کہ اچھے اخلاق, صفائی جسے دل سے ایمان کہتے ہیں, ڈسپلن, آنیسٹی, یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو بیسک ہیں. ایگزیکٹلی. کیا ہم سب میں ہیں یہ سب چیزیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک صاف قوم ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. بالکل کہہ سکتے ہیں کہ ہم اخلاق میں سب سے بہتر ہیں؟ بالکل نہیں کہہ سکتے. ہر گزرتے ہوئے انسان کے ساتھ میں آپ سلام کہتے ہیں, ان کو مسکرا کے دیکھ لیتے ہی کرتے جی جی نہیں کہہ سکتے. میں باہر گیا تو میں نے بہت کامنلی دیکھا کہ آپ مسکراہٹ بڑی کامن ہے. وہ جب مسکراتے ہیں تو آپ کو بھی مسکرانے کا دل چاہتا ہے. جی, اور جب یہ چیزیں آپ کرتے ہیں, ایک چیز ہے نا لافنگ تھیراپی جی جو بڑی مشہور ہوئی تھی کہ آپ بغیر وجہ کے لاف کرتے رہیں, ہنستے رہیں تو آپ کا دل ہو جائے گا کسی پوائنٹ. تو یہی چیز مسکراہٹ از کنٹیجیس بیسکلی. کہتے ہیں نا کہ آپ مسکراہٹ دیں تو صحیح, مفت میں ہیں, آپ کو تو کوئی خرچ نہیں کرنا پڑ رہا. کسی کو مسکرا کے دو بات کہہ دیں گے یا اس کو سلامی کر دیں گے تو اس میں آپ کا کیا جاتا ہے. لیکن کیا ہم یہ چیزیں ریگولرلی کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے. تو جو آپ کا پوائنٹ شروع سے اس سے تھوڑا سا میں آئی تھنک ڈرفٹ کر گیا ہوں, لیکن میں اسی پوائنٹ پہ آتا ہوں. تو آئی تھنک آپ کیا کہہ رہے تھے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم کو بہتر بنا سکتی ہیں. اپروچز آر بوتھ ٹاپ باٹم اور باٹم اپ اپروچ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اگر ہم ٹاپ باٹم اپروچ دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہماری گورنمنٹ, ہمارے سینئرز, ہمارے لیڈرز, کیا وہ ہمیں ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں, خوش ہیں, اکنامکلی خوش ہیں, ہمیں آرام سے. وہ دیکھیں باہر کے ملکوں میں جو میں نے دیکھا, اگین میں بات کر رہا ہوں, اگر کوئی ان امپلائڈ ہو جاتا ہے, کوئی ڈسیبل ہو جاتا ہے, وہ کام نہیں کر سکتا, معذور ہو گیا یا اس کے پاس ایک جاب نہیں ہے, تو گورنمنٹ اپنے فنڈ سے اسے ڈسیبلٹی سپورٹ پینشن دیتی ہے,
اسے ایک فنڈ دیتی کہ آپ جب تک کام نہ کر سکیں, آپ کو چوٹ لگی ہے چاہے 2-3 مہینے کی ہو, ہم آپ کو گھر پہ آپ کے پیسے مل جائیں گے آپ کو, اور اپنا کھانا پینا آپ کو پرووائڈ ہو جاتا ہے, ہیلتھ وہاں فری ہے, ایجوکیشن وہاں فری ہے. تو ایک ان میں وہ انسیکیورٹیز نہیں ہیں جو ہم میں ہیں. ہمیں تو بیسک ہیلتھ کے لیے بھی جو ہے نا ہمیں پیسے اپنی جیب سے ہی دینے ہیں. اور ایک اگر انمپلائڈ ہو جاتا ہے ایک انسان جو کہ مین بریڈ ونر ہو, جو مین آدمی ہو گھر کا, جس کی ایک بیوی ہے 3 بچے ہیں, اور وہ کام نہیں کر پا رہا ہے, اس کو جاب نہیں مل رہی, تو وہ کہاں جائے گا, قسطیں مانگے گا, وہ کب تک مانگے گا؟ بالکل, یہ بھی بڑا پرابلم ہے. تو ہمارے اوپر سے گورنمنٹ کیا, دیکھیں زکوٰۃ سسٹم از بیسٹ سسٹم ان دا ورلڈ, اگر اسے صحیح سے امپلیمنٹ کیا جائے. لیکن زکوٰۃ فنڈ جب جاتے ہیں تو کیا وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ یار زکوٰۃ میں دینا چاہتا ہوں, اچھا وہاں پر ایک ٹیکس سسٹم ہے, مجھے میری تنخواہ آنے سے پہلے وہ ٹیکس کٹ جاتا تھا, چاہے وہ 40% تھا یا 35% تھا, لیکن مجھے یہ تو پتا تھا کہ یہ ٹیکس ایک ایسے انسان کو جا رہا ہے جو شاید مجبور ہو, ایک اچھی سڑک بن رہی ہے, ایک اچھا اسپتال بن رہا ہے, ایک اچھا ایجوکیشن سسٹم پہ جا رہا ہے, میرے بچے اگر وہاں رہ رہے ہیں تو وہ فری ایجوکیشن پہ جا کے اس کو اویل کریں گے. مجھے اگر کبھی اللہ نہ کرے کہ جاب میں نہ کر سکوں تو مجھے گورنمنٹ سپورٹ کرے گی پوری طرح سے. کیا ہمیں یہ فری ایشورنس ہے اپنی گورنمنٹ سے؟ یہ میرا سوال. تو ٹاپ باٹم اپروچ تو یہی ہے. وہ ایک عام آدمی تو چینج نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا سسٹم ڈیموکریسی ووٹ پہ چلتا ہے. کیا ایک ووٹ کی اتنی ویلیو ہے اور وہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ ووٹ بکتا ہے یا چینج ہوتا ہے یا آئی ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے, لیکن ایک ٹرو لیڈر ہم چوز کر سکتے ہیں اس پہ. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو المیہ یہ ہے. دوسرا المیہ ہے کہ ہم باٹم اپ اپروچ کی طرف جائیں. یہاں پہ ایک آدمی اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کو پتہ ہے تو دوسرے کو سمجھائے, بتائے. اگر میں سمجھتا ہوں مجھے اس بیماری کے بارے میں پتہ ہے کہ میں سائیکائٹرسٹ ہوں, اور پھر میں ایک عام آدمی جب ایک فیملی آتی ہے ملتی ہے تو اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, بتانے کی کوشش کرتا ہوں, اور یہی ایک انسان کر سکتا ہے. ایک انسان دوسرے کو اپنا ایجوکیشن بتائے, اور یہ صدقہ جاریہ ہے. دیکھیں اگر میں انجینئر کے پاس جاؤں گا تو مجھے نہیں پتا, یا میکینک کے پاس جاؤں گا مجھے نہیں پتا, وہی مجھے بتا سکتا ہے کہ اس گاڑی میں کیا فالٹ ہے, کیا چیزیں ایسی جو میں چینج کراؤں گا, اس کی بات کو میں سچ بھی مانوں گا. اور ایک دفعہ دھوکہ ہوگا, دوسری دفعہ دھوکہ ہوگا تو پھر میرا بھی ٹرسٹ ٹوٹے گا. تو یہاں پہ یہ ٹرسٹ ایشوز بھی بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں کامن ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کر رہے. جی اچھا, ایک پرابلم اور بھی ہے, وہ یہ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر اور بات کی جائے. ڈاکٹر ویس سے اس بارے میں بات کروں گا کہ بڑی انفارچونیٹ یہ ہے کہ ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک دوسرے کو بتایا جائے, اگر میں بہتر سمجھتا ہوں میں آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کروں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب میں کسی کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں, آج کل جو سب سے بڑا پرابلم میں فیس کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جن کی بھی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل افیلیشن ہے, لائکنگ ڈس لائکنگ ہے, کسی بھی جگہ میں چلا جاتا ہوں, کسی بھی گیدرنگ میں, کسی بھی پارٹی میں, کہیں پہ بھی کسی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوں, میرا لیڈر بالکل ٹھیک ہے, تمہارا بالکل غلط ہے, تم بالکل ایسے ہو, تم بالکل, اور اس کے اوپر میں کوئرل دیکھ رہا ہوں, ہو رہا ہے, کنفرنٹیشن ہو رہی ہے. یہ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے جو اس وقت نظر آ رہا ہے. اس کو کیش کوئی اور کر رہا ہے, لیکن انفارچونیٹلی سوسائٹی کے اندر اب ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو نظر آ رہا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ حالات جس طرح کے ہیں, ابھی مختلف طرح کی پارٹیز ہیں, اور ہم کر کیا رہے ہیں. ہمارا جو کام بیسکلی وہ یہ ہے کہ وہ تو چلو ٹھیک ہے جو ایک سیاسی ماحول چل رہا ہے اور وہ جو بھی ایک سم تھنگ چل رہی ہیں چیزیں, ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کو اس حد تک چلے جاتے ہیں, فیملیز کے اندر ایشوز آ رہے ہیں, ریلیٹیوز کے اندر ایشوز آ رہے ہیں, دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے کہ ہر طرف مینٹلی طور پہ لوگ پریشان ہیں. سیکریٹری طور پہ اتنے ایشوز آ گئے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ دیکھیں, آپ 10 منٹ کے لیے مین روڈ پہ کھڑے ہو جائیں, آپ کو ہر طرف ایک ایسا ماحول نظر آئے گا جیسے ایک دوسرے کے سب دشمن ہیں, موقع ملتے ہی ایک دوسرے کے اوپر اٹیکس کرتے ہیں. پھر ہمارا معاشرے کے اندر ایک عجیب سائیکی ہو گئی ہے کہ اگر آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں, وہ تو ایک الگ فیصلہ ہے کہ وہ ایک بات کی کہانی ہے. ہمارے جو ماحول میں وہ چیز یہ ہے کہ ہم شاؤٹ کر کے بات کرتے ہیں. جیسے ہی آپ کسی کے ساتھ آپ بائک لے لیں, گاڑی لے لیں, ہلکی وہ پہلے جو اٹیکشن ہوگی وہ ایک دم اتنا چیخے گا آپ کے اوپر, اور بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ سینسیٹیو ہوتے ہیں, وہ ایک دم سے خوف میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے.
تو ان ساری چیزوں کو لے کے ہمارا ایک معاشرہ ایک عجیب سی ایک کیفیت کا شکار ہے، جو ہم مینٹلی طور پہ جو پیشنٹس ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، فیملیز کے اندر، بچوں میں، لیڈیز کے اندر یہ ایشوز زیادہ آ رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو لے کے بہت سارے مسئلے مسائل بنتے جا رہے ہیں، اور یہی چیز ہے بیسکلی جو ہے یہیں سے شروعات ہوتی ہے معاشرے کی، کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں. گھر میں ہیں تو فیملی سے لڑ رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں تو روڈ پہ لڑ رہے ہیں، تو انسان کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیوں پریشان ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہم کس طرح جائیں. جی ڈاکٹر، میں دو تین باتیں کہنا چاہوں گا جی کہ میں نے چائلڈ ڈیولپمنٹ کافی ڈیٹیل میں پڑھی ایز اے سائیکائٹرسٹ. اور ایک بچہ جب بڑھتا ہے جو پاس ہے تو اس کا ٹیمپرامنٹ بنتا ہے، اس کی اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، اس کو ٹرسٹ ہوتا ہے اپنی فیملی پہ، اور آہستہ آہستہ کر کے وہ ایبسٹریکٹ تھنکنگ آتی ہے کانکریٹ سے، کہ بھائی پہلے تو وہ بہت بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ بھائی بڑے لیول پہ کس طرح سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایبسٹریکٹ. اب ہم ایز اے نیشن جو ہے نا وہ بہت بلیک اینڈ وائٹ ہو گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایز اے نیشن جو چیزیں میں چائلڈ ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز دیکھتا ہوں، جیسے ایک بچے کو پرابلم ہوتا ہے کہ وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، زور سے بولتا ہے، مارتا ہے، وہ ایک کہتے ہیں فرسٹریٹ ہو کے ایک پروٹیسٹ کرتا ہے، ہیلپ لیسنس بات میں آ جاتی ہے اس کے اندر. تو ایز اے نیشن جو ہے نا ہم میں وہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم بلیک اینڈ وائٹ بھی ہو گئے ہیں، ہم فرسٹریٹ بھی ہو گئے ہیں، ہمارے ٹرسٹ ایشوز ایز اے نیشن ہے کہ ہم ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں، ہم کانکریٹ سوچ رہے ہیں، ہم بلیک اینڈ وائٹ سوچ رہے ہیں کہ یا تو میرا لیڈر ٹھیک ہے یا اس کا لیڈر ٹھیک ہے. ہم ایبسٹریکٹ سوچ نہیں سک رہے ہیں. اور ہمیں یہی چیزیں فیس اس لیے کرنا پڑ رہی ہیں کہ ہم اس انوائرمنٹ، ہم بیسکلی ایک اور سائیکالوجسٹ تھا جسے ہم میزلو کہتے تھے. میزلو ہائرارکی میں جو ہے نا بیسک نیڈس جو ہے نا وہ بالکل باٹم پہ ہیں، کہ آپ کا کھانا پینا، آپ کی پروٹیکشن. وہاں سے جب انسان نکلتا ہے تو اس کے ہائر لیولز پہ جاتا ہے. اور سب سے اوپر کا لیول جو ہے الٹرزم ہے، کہ ہاں اپنے سے ہٹ کے دوسروں کے لیے سوچتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ نیشن کبھی اس لیول تک نہیں پہنچتی جب تک وہ پھنسی رہتی ہے اپنی پروٹیکشن پہ، کہ مجھے نہیں پتا آج میں جاؤں گا تو میں زندہ واپس گھر آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، مجھے کھانا کل ملے گا نہیں ملے گا، میرے بینک میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ شاید میں مہینے سے زیادہ گزارا کر لوں. ٹھیک ہے. وہ بیسک نیڈز میں پھنسا ہوا ہے. بیسک اس کا شیلٹر، اس کا گھر، اس کا کھانا پینا، اس کی اپنی فیملی، اس کا اپنا پروٹیکشن اور اس کے بچوں کا پروٹیکشن. بالکل ٹھیک. اس لیول سے ہم اوپر ہی نہیں آ رہے. تو پھر ہم کیسے ایبسٹریکٹ وہ کر سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی میں آپ کی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گا کہ پوری دنیا میں اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے، ریسرچ کی جاتی ہے. میں بڑی بڑی آرگنائزیشنز کو دیکھتا ہوں، جب ان کے ٹرن اوورز بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری ریسرچ کام کرتی ہے. وہاں پہ جو ورکرز ہوتے ہیں، جو ان کا ریئل ایسٹ ہوتے ہیں، جو ان کی ورک فورس ہوتی ہے، اس کے پوٹینشیل کو اپ گریڈ کیسے کیا جائے، تو مختلف ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں. اب یہ سارے سائیکلوجیکل ایک پورا سرکلر ایک گیم ہے، اس کے تھرو یہ سب پاسبل ہے کہ آپ کی ایفیشنسی کو کیسے بڑھا دیا جائے، وہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں. بٹ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ابھی تو ہم بہت زیادہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. سروائیول کے اوپر بات آئی ہوئی ہے، تو یہ سمجھانا اس وقت مشکل ہوگا، بٹ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. جی اس میں دیکھیں یہی چیزیں ہیں کہ ان کو اصل میں اویئرنیس کی ضرورت ہے. اس ٹائم جو مین چیز ہے وہ سمجھانے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں ایک معاشرے کا ایک حصہ بن گیا ہے، چھوٹے بچے ہیں گھر کے اندر، ان کے سامنے جب پیرنٹس آپس میں ایک دوسرے سے شاؤٹ ہو کے جب بات کرتے ہیں، وہ غصہ کرتے ہیں، تو وہ بچے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، فیل کر رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں. اور وہی ساری چیزیں آہستہ آہستہ بڑھ کے جب وہ ایک پراپر طریقے سے ساری چیزیں ہونا شروع ہوتی ہیں، گروتھ ہونا شروع ہوتی ہے، تو اس کے دماغ میں وہ چیزیں بچپن سے ہی فٹ ہیں کہ میں نے شاؤٹ کر کے بات کرنا. اگر فادر ہے مدر سے بات کر رہا ہے، شاؤٹ کر رہا ہے، تو وہی ساری چیزیں بچہ فیل کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، اور اس نے جا کے آگے پھر وہی ساری چیزیں کرنی ہیں. بالکل ٹھیک ہے کہ چیخنے سے شاید میری بات صحیح ثابت ہوگی. بالکل ٹھیک ہے، یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے، بڑی بیسک چیز. ایک پوائنٹ اور ہے، دیکھیں ہمارے اکنامیکل اینڈ پولیٹیکل ماں باپ کون ہیں؟ ہمارے لیڈرز ہیں. یس ٹھیک ہے. ہم نے اوریجن سے 1947 سے لے کے اب تک اپنے لیڈرز کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، چاہے وہ لیاقت علی خان، چاہے وہ آگے چل کے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں یا پی ٹی ایس سے کسی سے بھی تعلق رکھتے ہوں. آئی ایم ناٹ بائس ٹورڈز ون اور دا ادر پولیٹیکل پارٹی. ٹھیک ہے. لیکن جب اپنے لیڈرز بڑھتے ہیں تو اسی طرح ہے کہ آپ کے اکنامیکل اینڈ پولیٹیکل ماں باپ کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو یو فیل کہ بھائی یہ مجھے دکھ ہو رہا ہے، میری پروٹیکشن کیا ہے جب میرے لیڈرز کی پروٹیکشن نہیں ہے. تو آپ تو یہ فیل کریں گے نا کہ بھائی آپ ایسے ملک میں سیف نہیں فیل کر رہے.
پھر میرے کولیگس کو میں دیکھتا ہوں جو یورولوجسٹ تھے یا ENT اسپیشلسٹ تھے جو باہر آئے, جو ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے. ایک باہر سے آنے والا ڈاکٹر ڈرتا ہے, ایک اوورسیز پاکستانی ڈرتا ہے کہ میں سیف انوائرمنٹ میں ہوں, کیوں میں اس ملک میں واپس آ جاؤں. بالکل ٹھیک ہے. میں کرٹنز بنانے کے لیے گیا تھا پچھلے ہفتے اپنے گھر کے, اور مجھے کرٹن والے نے دوسری میٹنگ پہ بولا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو باہر سے آئے, کوئی طریقہ ہوگا باہر جانے کا. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بالکل یہی سوال کا پوچھتا ہے کہ اگر آپ باہر سے آئیں کیا طریقہ ہے کہ میں اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاؤں. میں ان سے کہتا ہوں کہ میں اپنی دیکھیں بورڈ اپرووڈ بھی ہوتی ہے نا, ایک ٹائٹینک 2 بھی تھی, تو کیپٹن سب سے آخر میں بھاگ جاتا ہے, اور جو وفادار ہوں گے ملک کے, جو پیار کرتے ہوں گے ملک سے, وہ اپنی بوٹ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے چاہے وہ ڈوب رہی ہو. ایگزیکٹلی ایسا وہ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. کیا ہم اپنے ملک سے اتنا پیار کرتے ہیں ایز اے نیشن؟ ویری ویری بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ڈاکٹر صاحب, بالکل یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک بھی ہے, اور دس از جسٹ اے بگننگ. میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ باتیں جتنی بھی ہم نے کی ہیں, یقیناً جو لوگ بھی یہ باتیں سن رہے ہیں یا سنیں گے آگے, ان کو یقیناً اس سے فائدہ ہوگا. اس کی بڑی ضرورت ہے اس وقت. سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ تسلی لوگوں کو دی جائے, سمجھایا جائے کہ یقیناً نامصائب حالات ہیں, چیلنجز ہیں, بالکل, بٹ نیشنز اسی طرح بنتی ہیں, اور ان سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں ان سے کیسے ہمیں بچنا ہے, ہم نے آبزرو کیسے کرنا ہے چیزوں کو, آبزرویشن کو کیسے بڑھانا ہے, اور ان کو کیسے اوور کم کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ڈیزیزز ہیں وہ اپنے ساتھ ہیں, وہ جو ایشوز ہیں اس کو ہم ایڈریس کرتے رہیں گے. تھینک یو سو ویری مچ. آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر اویس آپ کا بھی, کہ آپ دونوں یہاں پہ شامل گفتگو رہے, بڑی اچھی ڈسکشن آپ کے ساتھ رہی ہے, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا. وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جو آپ کے ہیلتھ کے حوالے سے ہے وہ جاری رہے گا. دیکھتے ہیں گڈ مارننگ کراچی.